نحمده व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इश्रह लना सदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना वजअलना वज़ीरम मिन अहलिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तसर दौरा कुरान के सिलसिले में आज हम 18वें पारे को समझेंगे। 18वां पारा जो कि सूरह अल-मोमिनून से शुरू हो रहा है, इसकी 6 रुकू हैं और 118 आयत हैं। और इसके नज़ूल के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये वही उतरी तो ऐसे लगा हमें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के गिर्द जैसे मक्खियाँ भिन भनाने की आवाज़ आती है। वही ख़त्म होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हाथ उठाकर दुआ की, है अल्लाह, हमें ज़्यादा करना, कमी ना करना, इज़्ज़तदार करना, ज़लील ना करना, हमें दूसरों पर मुक़द्दम करना, दूसरों को हम पर मुक़द्दम ना करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 आयत तिलावत फरमाई और हमें फरमाया कि जो इन खुसूसियात का हामिल होगा वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। कामयाब हो गए ईमान लाने वाले, यानी वो लोग जिनकी पूरी दिलचस्पी ज़िंदगी में जो है वो ईमान के ऊपर रही, ईमान के ऊपर ही उन्होंने उनकी गुफ्तगू, उनकी दिलचस्पियाँ, उनकी मशगूलियात सब कुछ ईमान के मुताबिक रहा, यकीनन वही फलाह पाने वाले हैं। और वो ऐसे लोगों की खसूसियात क्या हैं बताया जा रहा है। नंबर 1, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाज में खशू इख्तियार करते हैं। खशू का मतलब है आजिज़ी, बंदे के दिल में आजिज़ी हो और रोब हो, दबदबा हो कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह के हुज़ूर खशू से मुराद है कि इंसान का जिस्म भी और उसका दिल भी दोनों आजिज़ी के साथ हाजिर हों। नमाज ऐसे पढ़ी जाए कि आजिज़ गुलाम बन के अल्लाह के सामने खड़े हों। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और ये लोग लगवियात से दूर रहते हैं। लग़व हर वो बेहुदा चीज़ जो दीन से दूर करे, जो दुनिया आखिरत के लिए जो रुकावट, आखिरत का काम करने में जो रुकावट बने, वो लग़व है। और वो लोग लग़व से एराज़ करते हैं। और लाजिम है कि जो लोग लग़व से दूर रहते हैं उन्हीं की नमाज़ों में खशू होता है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वो ज़कात पर अमल करने वाले होते हैं। ये ज़कात अदा करना भी इसका मानी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है जो अपनी तज़किया करने वाले होते हैं, अपने ईमान की हिफाजत में लगे हुए होते हैं, हर वक्त अपनी नशो नुमा कर रहे होते हैं ईमान की और उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। और वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के, उन औरतों के जो उनके मिलके यमीन में हों, कि इन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही ज़्यादतियाँ करने वाले हैं, और वो अपनी अमानतों और अपने वादों की पाबंदी रखते हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। पहले कहा गया नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, बाद का अख्तिताम किया गया अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है यही लोग हैं अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग मिरास में फिरदौस पाने वाले हैं। फिरदौस क्या है? जन्नत का आला तरीन मकाम, जिसमें से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी जन्नत की नहरें निकलती हैं। आला तरीन मकाम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मांगो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। फिर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर इसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील किया। माँ का यूट्रस महफूज जगह करार दी गई, और ये वही मजमून है जो सूरह हज में हम पढ़ आए हैं। बूंद को लोथड़ा दिया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसे एक दूसरी ही मखलूक बना खड़ा किया। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 40 दिन तक जो अलका है उसको 40 दिन तक रखता है, फिर उसके बाद अलका जो है वो नुतफ़ा 40 दिन तक रहता है, फिर वो अलका बन जाता है, 40 दिन के बाद अलका मुदगा बन जाता है। और ये जो 40 120 दिन, उसके बाद हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते हैं और वो जिस्म पहले, जान पहले ही थी, अब उसके अंदर वो रूह फूंक देते हैं, और फिर उसके बाद जो उसकी तकदीर में लिखा होता है वो सब कुछ उस वक्त तय कर दिया जाता है जब बच्चा 120 दिन का होता है। और अल्लाह फरमा रहा है हमने
نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے وہی جواب دیا، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، اور ہم نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی کہ ایک انسان ہی رسول بن کر آ جائے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ آپ میری مدد کیجئے اس بات پر جو یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کر اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لے، اور اب فیصلہ ہو چکا۔ اور جب وہ کشتی لے کر چلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے اللہ تو مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ کسی بھی نئی جگہ داخل ہونے کے لیے یہ دعا کو یاد کر لیجئے، آیت نمبر 29 ہے سورہ المومنون کی، یہ دعا ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے جب کسی نئی جگہ پہ داخل ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا قصے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسری دور کی قوم کو اٹھایا، غالباً اس سے مراد قوم عاد ہے، اور اس کے بھی رسول نے ان کو یہی دعوت دی اور ان لوگوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس بات پہ بڑے حیران ہوئے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر پنجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، زندگی کچھ نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہوئی ظالم قوم۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ موسیٰ کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس بھیجا، لیکن فرعون نے بڑا تکبر کیا اور بڑی دور کی اس نے خبر لی۔ اس نے کہا کہ اچھا تو اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ہم ایمان لے آئیں، جبکہ وہ ایسے لوگوں ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہماری باندی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے مریم کو اور ان کے بیٹے کو ہم نے ایک نشان بنایا، اور اللہ تعالیٰ یہاں مختلف پیغمبروں کی چیزیں کا حوالہ دے کے نا، ہلکا سرسری سا حوالہ دے کے، اور پھر اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ میں نے پیغمبروں کو کہا کہ کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، یعنی نیک عمل کرو اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اور اللہ فرما رہا ہے تم سب کی امت ایک ہی امت ہے، لیکن تم لوگوں نے بعد میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی کہ اللہ نے سب کو مسلمان بنایا تھا، بعد میں یہودی بن گئے، نصارہ بن گئے، اللہ نے مسلمان ہی پیدا کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، گویا کہ تمام لوگوں کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، لکھا جا چکا ہے اس کے اندر۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں وہ اللہ کی باتوں کو بالکل خاطر میں نہیں آتے۔ کیا کبھی انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یہ کلام جو اتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن یہ لوگ غور ہی نہیں کر رہے، اور اس کلام میں ان کا اپنا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اپنے ہی ذکر سے اعراض برت رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، یعنی اپنی بات ان کی بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں، اور وہ اسی کو اگنور کر رہے ہیں۔ کس کو اگنور کر رہے ہیں؟ اپنے ہی ذکر کو، اپنے ہی فائدے کو اگنور کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور حال ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی میں بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ اگر یہ اپنے رب کے آگے جھکتے اور عاجزی اختیار کرتے تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، لیکن اب یہ ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، پھر کہو تم ہوش نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو ساتواں آسمانوں عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔ ان سے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار اللہ کا ہے اور وہی پناہ دے سکتا ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، پھر تم کو کہاں سے دھوکہ لگتا ہے، اور اس خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، اور پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ گویا کہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی سب کو تخلیق کرنے والا ہے، ساری کائنات کو، اور یہ کہتے تھے یہ جو ہمارے دیوی دیوتا نا ان کو معبود نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ تک ہماری سفارش کرتے ہیں، سفارش کا ذریعہ، یہ ہمارا وسیلہ بناتے تھے ان کو، استغفر اللہ۔ یہاں پہ اسی چیز کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، وضاحت کی گئی، بتایا گیا کہ اللہ تو قریب ہے، اللہ کو تم پکارو، یہ رنگ برنگ کی جو تم نے بنائے ہوئے نا خدا، ان کو نہ، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرو کہ ربی اما ترین ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لے آئے تو اے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کریں جو بہترین ہو۔
یعنی آپ سے کوئی برا سلوک کرے نا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس کی برائی جو ہے اچھائی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بادشاہ حقیقی ہے، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے، جس کے پاس جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ انہ لا یفلح الکافرون شروع کس سے ہوا تھا؟ سورت قد افلح المومنون، اور آخر میں بتا دیا کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وقر رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ الحمدللہ سورہ مومنون مکمل ہوئی۔ سورہ نور مدنی صورت ہے اور 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت اہم احکامات اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور جس کو ہم نے فرض کیا، اور انزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے واضح نشانیاں نازل کی، صاف صاف ہدایات نازل کی۔ گویا کہ جو ہر سورج جو اللہ نے نازل کی وہ فرض ہے، اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، لیکن اس کے ساتھ خاص طور پہ اللہ نے فرض کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ بہت اہم صورت ہے۔ اور اہم بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ غیر شادی شدہ جو زانی مرد اور عورت ہو ان کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی پہلے بات امپورٹنٹ ہے کہ پہلے زانیہ کہا گیا، ہر جرم کی جب بات کی جاتی ہے پہلے مرد کا نام لیا جاتا ہے، یہ واحد گناہ ہے جس کے لیے پہلے عورت کا نام لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کے لیے متحرک جو ہے وہ عورت ہی کرتی ہے۔ اگر عورت واضح طور پہ نہیں تو اپنے جیسچر سے، اپنی بات چیت سے وہ مرد کو متحرک کر سکتی ہے، اس لیے عورت کا نام پہلے لیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں زنا اور سود خواری عام ہو جاتی ہے پھر وہاں پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے اور مر جاتا ہے بغیر سزا پائے تو وہ کافر مرے گا۔ اور اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ جو زنا کریں غیر شادی شدہ مرد عورت ان کو 100 کوڑے ماریں، اور ان کو کوڑے مارتے وقت کسی کو ان پہ رحم نہ آئے، اور کوڑے مارتے وقت لوگوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک حاکم کو لایا جائے گا اور اس نے کوڑے مارتے وقت ایک کوڑا جو ہے وہ کم مارا ہوگا، اس کو پوچھا جائے گا کیوں تم نے کم کیوں مارا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ رحم آ گیا تھا۔ اللہ کہے گا تو میرے سے زیادہ رحیم ہے، اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ دوسرے کو لایا جائے گا، اس نے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا، پوچھا جائے گا زیادہ کیوں مارا؟ وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو اور زیادہ سزا دینا چاہتا تھا۔ اللہ کہے گا تو میرے سے زیادہ حکیم ہے، اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ گویا جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے ہمیں، یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی جب نکاح کا معاملہ ہو تو برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ ہی جوڑا جانا چاہیے، اور جو پاک عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لے کے آئیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہو گیا اس کی سخت سے ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگائے تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور یہ عورت بھی اسی طرح 4 قسمیں کھائے گی۔ اس کو لیان کا قانون کہا جاتا ہے۔ پورے حکومت کے سامنے، عدالت کے سامنے یہ ہوگا معاملہ، 4 دفعہ قسمیں کھائیں گی کہ ہم سچے ہیں، اور 5 دفعہ کہا جائے گا کہ فریق کے مخالف جھوٹا، اور اس کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آپس میں تعلق قائم رہے۔ یہ اس واقعہ ہمیں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے لیے اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یہاں سے وہ بات، ایک مشہور واقعہ جو حضرت ام عائشہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، واقعہ عفق کو اس کو کہا جاتا ہے، اس کی بات شروع ہو رہی ہے۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ یہ گئے ایک غزوہ بنی مصطلق کے موقع پہ گئے تھے، اور وہاں پہ ام عائشہ رہ گئی پیچھے، ان کا ہار گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی، یا وہ رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی اور پیچھے پتہ نہیں چلا، اور مسلمانوں کا لشکر وہاں سے آ گیا، قافلہ آ گیا، تو پیچھے حضرت صفوان بن معطل پیچھے پیچھے آ رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا عائشہ کو تو انہوں نے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا، اونٹ پہ بٹھایا اور لے آئے۔ یہاں پہ عبداللہ بن ابی اور مخالفین نے، منافقین نے اتنا شور ڈالا کہ نعوذ باللہ حضرت اماں جو ہے وہ صفوان بن معطل کے ساتھ ان کو منسلک کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے اوپر پھر بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ایک مہینے تک سخت پریشان رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی برات نازل کر دی، اور اللہ نے کہا کہ اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، اس میں خیر ہے۔ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا، اتنا اسکینڈلائز ہوا یہ کہ جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے ان باتوں میں، مثلا حضرت حسان بن ثابت، حضرت زینب کی بہن حمنہ بنت جہاز، وہ بھی شامل ہو گئی تھی، بڑے پکے مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینے تک بالکل کچھ نہیں پتا تھا، وہ سخت پریشان تھے، لیکن غیب کا عالم تو نہیں جانتے تھے، اسے ان کو پتا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ نے جب فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ یہ لوگ جو جھوٹے ہیں، جو اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اور اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، تم اپنے منہ سے وہ بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، اور یہ ایسی بات تو سنتے ہی تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایسا یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ جن لوگوں نے یہ بات پھیلائی، دراصل وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں فحش پھیلے، اور اللہ تعالیٰ فحش اور بدی کو روکنا چاہتا ہے، اور شیطان تمہیں اس کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات سکینڈل وغیرہ سنائی دے تو کبھی بھی اس کو لے کے آگے نہ چلیں، دوسروں کو بیان نہ کریں، اس طرح کی بات قطعاً کسی کو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مصطح بن اساسہ تھے، جو حضرت ابوبکر کے کزن تھے، وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر ان کو بڑی مالی مدد کیا کرتے تھے، بڑے غریب تھے۔ اس موقع پہ جب انہوں نے باتیں بنائی تو حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا میں ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ نے ساتھ ہی ٹوک دیا، اللہ نے کہا مہاجر فی سبیل اللہ، اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کرو۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً توبہ کی اور انہوں نے اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا جو وہ پہلے دے رہے تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ عورتوں کے لیے، یہ اللہ نے بنا دیا قانون۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کی اجازت لیے بغیر گھر نہ داخل ہوا کرو، اور سلام بھیجا کرو، اور اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی جگہ جاتے ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں تم جا سکتے ہو۔ اور مومن مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا، کہا گیا کہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھو، اور پھر حکم دیا کہ عورتوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، بج اس کے جو اس کو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی چادر لی اوپر سے اس کے اوپر کوئی پرنٹ پھول بوٹے بنے وہ نظر آ جائیں، کوئی حرج نہیں، یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں بازو میں، اور بازو پورے سلیوز پوری ہیں لیکن چوڑیاں کچھ نظر آ گئی، انگوٹھی نظر آ گئی، کوئی حرج نہیں، وہ خود بخود ظاہر ہوگی۔ اور اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال دیں، یعنی دوپٹے سینوں پر پھیلانے کے لیے ہیں۔ ان کے ہاں عربوں کے ہاں بھی رواج تھا، ہمارے یہاں کشمیریوں کے ہاں بھی رواج ہے، سر پہ دوپٹہ لے کے پیچھے بل دے دیتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں، اللہ نے کہا سینوں پر دوپٹہ ڈالا جائے۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ بناؤ سنگھار صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے کر سکتی ہیں، خاوند کے سامنے کچھ زیادہ، لیکن اس کے علاوہ باپ بھائی بیٹوں کے سامنے بھی بناؤ سنگھار ہلکی قسم کا جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں یعنی نابالغ ہوں ان کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی زمین پر اپنے پاؤں مارتی بھی نہ چلا کریں، کیونکہ جو زینت چھپائی ہوئی وہ ظاہر ہو جائے گی، یعنی ٹک 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 کریں گے تو ایک دم سے سب متوجہ ہوں گے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو تمہارے غلام ہوں ان کے نکاح کر دو۔ شادی یہاں پہ کرنا معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں اگر وہ غریب ہیں محتاج ہیں تو تم ان کی مدد کرو، ان کی شادی کر دیا کرو، لیکن اگر وہ یہ حیثیت نہیں رکھتے شادی کرنے کی تو پھر وہ چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں، اور عفت مابی اختیار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہیں یعنی آزاد ہونے کے لیے کچھ لین دین کی بات کرنا چاہیں تو ان کو دے دی، ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو، اور لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کا جو وہ ہے نا عصمت فروشی کا کام نہ کرواؤ، یہ حرام ہے روزی۔ اور پھر بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے کیسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو، آگ اس کو لگے یا نہ لگے، روشنی پر روشنی بڑھے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ بڑی پیاری مثال دی گئی، سادہ زبان میں بتاؤں گی، ایک الماری میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے،
اور چراغ شیشے کے جار میں ہے، اور اس کو شیشے کی جار کی وجہ سے اس کی روشنی پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہے، اور اس کو جو تیل دیا جاتا ہے اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کی مثال یہ بھی اصل بتائی جا رہی ہے کہ ہر انسان کے دل میں معرفت الہی کا سبق اللہ نے وعدہ الست کے ذریعے ڈال دیا۔ ہر انسان کے دل میں یہ چراغ ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے اللہ نے معرفت وعدہ الست کے ذریعے یہ ڈال دیا۔ پھر اس کو جب چراغ کو روشنی ملتی ہے باہر سے، اور نور الہی کی وحی الہی کی روشنی باہر سے ملتی ہے، اگر وہ اس روشنی کو کیچ کر لیتا ہے تو وہ پھر روشنی پر روشنی بن جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، اور جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے روکتی نہیں ہے، اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ کہہ رہا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں اندھیرا، اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے دیکھنے بھی نہ پائے۔ یہ آیت سن کر ایک فرینچ کیپٹن تھا نیوی کا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ یہ اس کو بتائے گا یہ اس شخص کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا۔ وہ کہتا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے یہ اس بندے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بات ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ہر ایک اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو کہ اللہ کی بات سنیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا مسلمانوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے لیے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی ایزی ڈریس میں ہو جاتے ہو، اور عشاء کی نماز کے وقت۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بچوں کو یہ ٹریننگ کرنی چاہیے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے بہنوں یا اپنے چچا پھپھی خالہ وغیرہ کے گھروں سے اگر تم کچھ کھا لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی داخل ہوا کرو گھروں میں تو لوگوں کو سلام کیا کرو اور دعائے خیر کیا کرو، یہ بابرکت طریقہ ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس کے بلانے جیسا نہ سمجھو، کہ اس سے 2 مطلب لیے گئے، دعا اور رسول سے مراد رسول کی دعا بھی ہے اور رسول کا بلانا بھی ہے، یعنی جب ہمیں کوئی حدیث پتہ چل جاتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کا پیغام ہوتا ہے، اس کو عام بات نہیں سمجھنی چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ سورہ نور مکمل ہوئی۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرما رہا ہے نہایت برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی فرق کرنے والا قرآن فرق کرنے والا ہے، توحید اور شرک کا فرق کرنے والا ہے، اچھے اور برے کا فرق کرنے والا ہے، اندھیرے اور روشنی کا فرق کرنے والا، حلال اور حرام کا فرق کرنے والا۔ اللہ نے یہ بھیجا ہے اس بندے پر سارے جہان والوں کے لیے تاکہ یہ ڈراوا ہو۔ اور اس آسمانوں زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اس رب کی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس نے اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا، اور یہ اس کو چھوڑ کر ایسے معبود بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور جو اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگوں نے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں اللہ فرما رہا ہے، اور ان کو کوئی ٹھکانے کی بات نہیں سوچتی، کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ جس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں وہ اس میں ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، یعنی ابھی جہنم کے قریب نہیں دور سے اس کی آوازیں آئیں گی، اور جب یہ بے دست و پاؤں میں تنگ جگہ ٹھونس لیے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ ایک تو اتنی زیادہ گرم ہوگی، دوسرا اتنی تنگ ہوگی کہ لوگ ٹھوسے جائیں گے اس کے اندر، استغفر اللہ، اس کا مطلب بہت زیادہ لوگ اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اس لیے ٹھسے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ پوچھا یہ انجام اچھا ہے یا جنت اچھی ہے؟
ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہی لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ الحمدللہ 18واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔